बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के अंदर तरीक़ा-ए-कार बहुत सारे हैं इलाज के। आप अगर पाकिस्तान के अंदर ही जायज़ा ले लें, वो पाकिस्तान जो है वो दरियाए अब्बासीन की तहज़ीब है, जिसको दोग दरियाए सिंध भी कहते हैं, ठीक है? मेहरान की तहज़ीब। और दरियाए सिंध जहाँ से गुज़रता है, इसके दोनों तरफ जहाँ पे ज़राअत होती है इसके पानी से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे लोग मालूम तारीख से आबाद हैं। दुनिया के कदीम तरीन खंडरात के अंदर हमारे पास टेक्सला के खंडरात हैं, और टेक्सला के खंडरात को अगर आप देखें तो ये वो जगह है, मशहूर ये इसलिए हुए, हिटी इसलिए हुए कि टेक्सला वो जगह है जहाँ पे बुद्धा को निर्वाण मिला था, और उनको इटर्नल लाइट जो है आफाकी नूर जो है वो अता हुआ था, यानी कि उनको नबूवत अता हुई थी बकौल उनके अपने लोगों के। इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, जो सिख मज़हब है, ज़ाहिर है उसको प्रैक्टिस करने वाले करोड़ों में तो हैं दुनिया भर के अंदर। उसका ज़हूर भी ये जो कॉरिडोर बना है सियालकोट के पास, नारोवाल के पास, उनको भी वहाँ पे मिला था। तो इस खित्ते के अंदर दरियाए सिंध के जो ट्रिब्यूटरी सारे दरिया हैं, वो रावी के किनारे बनता है ना। दरियाए सिंध के जितने भी कंट्रीब्यूटरी दरिया हैं, 2 तो ज़िंदा मज़ाहिब जो हैं वो इस खित्ते में नाज़िल हुए हैं, ठीक है? तो इस तहज़ीब जिसे हम मेहरान की तहज़ीब कहते हैं, 2 नबूवतें तो मैं निकाल पा रही हैं। तीसरी को बड़ी मुश्किल से हमने जूते मार के तीसरी नबूवत को तलेबा है। मैं तो सब बात नहीं कर हमने ये कहा, ठीक है ना? और तीसरी नबूवत ही पक्की सी, और कई दुनिया के अंदर तो उनके मानने वाले लोग हैं ना जी। क्या ख़्याल थे? अगर आप उसको मतलब लाहौल वाला कुव्वत मैं कह रहा हूँ, वैसे हम तो नऊज़ बिल्लाह तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम कभी उसे नबूवत भी तस्लीम करें। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कट मारी थी, ठीक है ना? भई अपने तो ईमान का मसला है ना, अपना तो ईमान ही उठ जाएगा। अगर हमने ये भी कह दिया इमाम अबू हनीफा के बकौल कि अगर हमने दलील भी तलब कर ली तो फिर भी गया, सब कुछ गया, ठीक है ना? उसकी नबूवत की दलील भी तलब कर ली तो फिर भी बेड़ा गर्क हो गया। लिहाज़ा हम तो ये भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इस वक़्त इस खित्ते के अंदर ये नोन हिस्ट्री के अंदर और हम कदीम तरीन तहज़ीबों के अंदर शामिल। और अगर कदीम तरीन तहज़ीब है हमारी, तो लोग रहते होंगे। लोग अपने बच्चों को अपना इल्म, अपनी नस्ल का इल्म भी मुंतकिल करने होंगे, तो कोई ना कोई तालीमी निज़ाम भी होगा, ठीक है? लोग बीमार भी होते होंगे, तो उसका कोई इलाज भी होता होगा। ये तहज़ीब के पुराना होने की निशानियाँ होती हैं ना। अब आप देखिए ना, ये जो हम जिस खंडरात के ऊपर बड़ा खींचते हैं और बड़ा फ़ख्र करते हैं, हड़प्पा के अंदर रहने-सहने के, घरों के, गलियों के, नालियों के खंडरात। तो ये जो है केपीके के अंदर हमारे पुराने ज़माने की बुद्ध यूनिवर्सिटियों को भी खंडरात दस्तयाब हैं। ये आप ज़रा मर्दान की साइड पर निकलिए ना, तो आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये सबसे बड़े चूँकि टेक्सला में हैं, तो इसलिए मैं उनका ज़िक्र कर देता हूँ, लेकिन पूरे केपीके के अंदर भी ये मौजूद हैं। अगरचे अफ़गानों के आने के बाद इस तरह की जितनी भी हमारी वहाँ पे निशानियाँ थीं, वो अफ़गानों ने या तो आबाद कर दी या उसकी ईंटें उठा के ले गए, चोरी कर ली वहाँ पे। वो तो एक-एक ईंट सँभाल के रखने वाली चीज़ होती है ना। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बलूचिस्तान के इलाके के अंदर ये वाले खंडरात इन अफ़गानियों से ये जो महाजिर बन के आए थे महफ़ूज़ रहे हैं, क्योंकि वो दूर-दराज़ के थे ना, और खंडरात भी वो पहाड़ भी बलूचिस्तान के लकोदक थे, और वहाँ पे वो हैं मसलन ख़िलाफ़त राशिदा के दौर की मसाजिद वहाँ पे महफ़ूज़ हैं, जिस भी हालत में, लेकिन वो महफ़ूज़ रह गई, ठीक है? और उससे कम पुरानी जो हमारी निशानियाँ हैं इस इलाके के अंदर, वो जनाब ईंटें तक उखाड़ के ले गए ये केपीके के ऊपर जब इनकी ऑनस्लॉट हुई है। ज़ाहिर है। अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई दवाई का निज़ाम भी मौजूद होगा, ओके। तो ये आयुर्वेदिक है, यूनानी तरीका इलाज है। अच्छा, उसके बाद हम अरब में चले जाएँ, अरब में खुराक से इलाज मुरव्वज था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, फल खाने की उनसे मरवी अहादीस मिलती हैं।
اچھا جی وہ خوراک سے علاج ہو گیا، اس کو ہم اسلامی طریقہ علاج بھی کہتے ہیں۔ میرے پاس ایک دو کتابیں بھی اس حوالے سے پڑھی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے جو عثمانی صاحب ہیں انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ وہ اپنا وہ کیا نام ہے، جامعہ عثمانیہ والے نہیں یار، یہ دعا خانہ عثمانیہ والے جو ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا ہوا ہے۔ اچھا جی اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، جرمنی کے اندر پرانے زمانے سے جو الکوہل ہے جس کو آپ اور میں شراب بھی کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ اس کے وہ جب ہم اس کو رکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جنریٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، وہ میچور ہوتی ہے نا، اس کی میچورٹی کے ڈفرنٹ لیول کو استعمال کر کے وہ طریقہ علاج کرتے تھے، اس کو ہم ہومیوپیتھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور مطلب کئی سو سال تک میچور ہوئی ہے تو وہ کسی اور دوائی کی ہے، اور کوئی 90 سال تک میچور ہوئی ہے تو وہ کسی اور دوائی کا، اس طرح کر کے انہوں نے بھی ایک طریقہ علاج ان کا بھی ہے۔ اچھا دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں کے اندر جو ہے وہ ہماری چائنیز تہذیب بھی ہے، منگ، وہاں پہ ڈائناسٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور دنیا کو چین نے تحفہ دیا کاغذ کا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال پہلے ظہور جب ہوتا ہے تو اس وقت عرب کے اندر یہ مقولہ مستعمل ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو چین کا سفر اس وقت بڑا سخت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چین اس وقت علم کا مرکز ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ عربی کا محاورہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوا تو ہمارے لیے تو حکم کا درجہ ٹھہرا، ٹھیک ہے نا، لیکن میرا مطلب ہے کہ اس زمانے کے اندر اس کی حکمت تو دو ہی ہے نا، کہ ایک تو وہ سفر بہت دشوار گزار اور کٹھن ہوگا، رستے میں قزاق بھی آتے تھے، قازقستان وغیرہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ اس وقت علم کا مرکز ہوگا، تہذیب کا مرکز ہوگا، یورپ تو اس وقت اندھیرے میں تھا بھائی، تو یہ، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آکو پنکچر ایک بڑا کمپلیٹ اور جامع طریقہ علاج ہے، سرجری کے بغیر وہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ یہ جو آدھے سر کی درد کا علاج ابھی تک یہ ایلوپیتھی جو یورپین طریقہ علاج ہے وہ دریافت نہیں کر سکی، وہ اس میں وہ اس کے اندر آکو پنکچر کے اندر دستیاب ہے اور بہت مؤثر علاج، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ اگر جال ساز قسم کے چینی جال ساز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور میں نے چین کے سفیر سے پوچھا، میں نے کہا یہ چینیوں کے جال سازی کے بارے میں جو داستانیں مشہور ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہے یا ویسے ہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم اتنے ہی برے ہیں جتنے دنیا کے اور ممالک کے لوگ برے ہو سکتے ہیں، اور ہم اتنے ہی اچھے ہیں جتنے دنیا کے دیگر ممالک کے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اتنے ہی برے لوگ پائے جاتے ہیں اتنے فیصد ہی، تو 2-4% کا فرق ہوگا جتنے آپ کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی اتنی فراڈیاں پائے جاتے ہیں جتنے آپ کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری آبادی 1 ارب ہے، اور ہم نے قوانین ایسے بنا دیے کہ وہ فراڈی وہاں پہ آپریٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اب جب ہم نے کہا کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہم نے مفتی چیزیں ایکسپورٹ کی تو فراڈیے بھی ایکسپورٹ ہو گئے، تو ٹھیک ہے نا، آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے کہا میرے محلے کے اندر ایک آکو پنکچر والا بندہ ہے، پر میں ایک آدھ دفعہ گیا ہوں، اس سے تھوڑا سا وہ یہاں پہ مسائل تھے، اس کو بھی کروایا ٹھیک، لیکن مجھے لگتا ہے اس بندے کو کام نہیں آتا، کہتا ڈیفینیٹلی نہیں آتا ہو، کیونکہ جو لوگ آکو پنکچر کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہوں کو تو چین سے بڑا کام ہوتا ہے، انہوں نے اتنے کھے کھان کیوں آنا، ٹھیک ہے نا، اس میں گزشتہ دنوں ایک کشتی ڈوبی ہے، وہ پھر یورپ جانے کے شوق کے اندر، اور یہ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے لوگ تھے سارے، گجرات منڈی بہاؤالدین، تو میرا مطلب ہے یہ سارے کے ساروں کو اگر مقامی معاشرہ عزت کا مقام دے، روزگار دے، تو انہوں نے ہوتے کھے کھان جانا ہے، جان خطرے میں ڈال کے کشتیوں میں ڈوبتے ہوئے انہوں نے ایک مر بھی گیا ہونا چاہیے، 400 بچا لیے، تو انہوں نے وہاں پہ کھے کھانے جانا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر خربہ ڈالر مالیت کی یہ ہیلتھ انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا فراڈ اور سب سے زیادہ رشوت اور سب سے زیادہ 2 نمبری بھی دنیا کے اندر ایلوپیتھی میں ہوتی ہے۔ ایلوپیتھی کا حصہ ہے دوا ساز کمپنیاں،
دعا ساز کمپنیوں کے مافیا بن چکا ہوا ہے. ہم اب بھی کرونا کی شکل کے اندر ایک بہت بڑا ان کا سکینڈل بھگت کہتے ہیں, جس کے اندر انہوں نے دنیا کی حکومتوں سے لے کے افراد تک سب کو ہاسٹیج بنایا. ٹھیک ہے نا. اور دنیا کا سب سے بڑا صوفی جو ہے اپنا بلا گیٹا اللہ, جو کہ ہمارے ملک میں گالیاں کھانے کے باوجود بھی پولیو ختم کرنے کے لیے پیسے دیتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں سے صوفی کیا اپنے خود کو گالیاں نکلوانے کے لیے اور اپنے خلاف سیاسی تھیوریاں بنوانے کے لیے بھی وہ پیسے دے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ پیسے دیتا جا رہا ہے. وہ بھی اسی میں آ گیا جس کے اوپر الزام لگا کہ یہ دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہ رہے, چپ انجیکٹ کرنا چاہ رہا. وہ کہنا میں تو کہ لوگ مرن دے نہیں تو لوگ نہ مرن. ٹھیک ہے نا. خیر, ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر الزام لگانے والے درست ہوں, مجھے تو وہ بندہ صوفی منشی نظر آتا. اچھا جی, خیر آگے چلتے. آپ کو میری اس رائے سے اختلاف کا پورا حق حاصل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کے آرگومنٹ آپ میرے سارے مسترد کر رہے ہیں. اس لیے آگے چلتے. یہ جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے کرونا کے نام کے اوپر دنیا بھر میں, وہ انڈسٹری ہمیں کہتی ہے کہ جو کینسر کا ہم نے علاج دریافت کیا ہے وہ حد تک ظاہر ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کے اس کے ساتھ خربوں روپے کے سر جیمز گولڈ سمتھ کی جو اولادیں ہیں ان کے مفادات وابستہ ہیں, کیونکہ وہ کینسر کا علاج, وہ کینسر کی دوائی بناتے ہیں. اور اس کے تجربات جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی بھارت کے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر تسلیم کر کے آئے ہوئے ہیں کہ گولڈ سمتھ کی بنائی گئی کینسر کی دوائیوں کا تجربہ شوکت خانم میں مریضوں پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میرا ٹی وی کا پروگرام تھا پی ٹی وی کے اوپر, اور میں نے اس میں کہہ دیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ چائنا گئی ہیں اور وہاں پہ کینسر کا ایک علاج جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس میں کوئی میں غلط بیانی نہ کر گیا ہوں. میں نے ان کے قریبی لوگوں کو اپنا وہ کلپ بھی بھیجا اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کے بعد مطلب کہ پی ٹی آئی اس جنونی انداز پہ میرے اوپر ٹوٹی, میں کیا, اس کا مطلب ہے چوٹ میں نے درست جگہ پہ لگائی ہے. کسی صحیح رگ کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو تکلیف پہنچتی ہے نا. دم کے اوپر پاؤں رکھ کے, پنجہ نہیں بلکہ اڈی رکھ کے پوری طرح اڈی کمائیں تو چیخیں نکلتی ہیں نا. پھر بات یہ ہے کہ پاکستان میں کینسر کے علاج کے نام کے اوپر جو فراڈ جاری ہے, خاص طور پہ شوکت خانم کے نام سے جاری, یورپ میں اگر یہ دوائی ٹیسٹ کرنی ہو تو یہ چوہوں کے اوپر کی جائے گی, اور چوہوں کے اوپر چوہے پہلے ڈھونڈے جائیں گے اس سمٹمز کے, وہ ملنے مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یورپ میں یہ تحریکیں بھی چل چکی ہوئی ہیں کہ جانوروں کے اوپر تجربات نہیں کر سکتے آپ دوائیوں. یہاں پہ انہیں زندہ انسان مل جاتے ہیں تجربات کرنے کے لیے. اس طرح کے ڈکوسلے جو ہوتے ہیں نا, شوکت خانم کینسر نام کے ڈکوسلے, ان ڈکوسلوں کے ذریعہ ایک تو لوگوں سے داد وصول کرتے, نمبر 2 پیسے وصول کرتے, نمبر 3 اپنی دوائی کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر دنیا کو وہ دوائی مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں, یہ کہہ کے یہ انسانوں کے اوپر ٹیسٹ ہوئی تھی اور یہ اس کا رزلٹ ہے. شوکت خانم کے وجود میں آنے سے پہلے انمول پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام 26 ادارے اس ملک میں کینسر کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے ریڈیشن کے ذریعے. اس نے کہا وہ سستا طریقے علاج ہے. ٹھیک ہے. اس جگہ میں سستا کیوں کرتے ہیں, مہنگا کروں. میں نے صرف اتنی جسارت کی اس پروگرام میں بیٹھ کے کرنے کی کہ ہمارے ایک دوست ہیں, میرے تو بزرگ ہیں, محترم ہیں, ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب, ان کے صاحب دادا صاحب ہیں, جو کہ اسی کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, آسٹریلیا میں چیف وہ رہ چکے ہیں. اور اس کے بعد انہیں وطن کی محبت نے ستایا اور وہ پاکستان آئے اور انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں شوکت خانم کے لیے مفت کام کرنا چاہتا. وہ بندہ جب اس میں گھسا ہے اس کی چیخ ہی نہیں کر رہی. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, وہ یہ تم انسانوں کے ساتھ کر کیا رہے ہو. 6 سے 7 مہینے اس بندے نے کام کیا. آج کل وہ سعودیہ میں ایک بہت بڑے ہاسپٹل کا انچارج بھی ہے اور ایم بی ایس کے ذاتی معالجین میں شامل ہیں, اور خاص طور پہ ایم بی ایس کے والد گرامی جن ڈاکٹروں کے اوپر رلائے کرتے ہیں اور جن سے وہ اپنا معائنہ کروانا چاہ رہے ہیں, بیمار ہیں نا بہت زیادہ,
وہ ان میں شامل ہے، اور وہ توبہ کر کے شوکت خانم سے بھاگا ہے کہ یہاں پہ آپ کر کیا رہے ہیں انسانوں کے اوپر، یہ انسانوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک اتھارٹی جو ہے وہ بتا کے گیا ہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، اور اسی شعبے کی اتھارٹی، اب میرا وہ کلپ جو تھا وہ کاٹ کے، یہ پی ٹی آئی کا ایک ہے پیڈ ٹرول ڈیل راجا کے نام سے، وہ مختلف ٹی وی چینلوں پہ بھی کام کرتا رہا ہوا ہے، لیکن پروجیکٹ عمران خان کے تحت جو لوگ صحافت کے نام کے اوپر بٹے کے طور پہ لگائے گئے، مطلب صحافت کے نام کے اوپر بدنامی کے داغ کے طور پہ لگے، ان میں شامل۔ تو مسعود نے میرا وہ کلپ جو تھا اپنے گالم گلوچ کے ساتھ شیئر کر دیا، اس کے نیچے ایک صحیح سندھ کا ڈاکٹر آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ میں جناب بدے کا ڈاکٹر ہوں لیکن کینسر کا مجھے پتا ہے۔ وہ صحیح بدے کا ڈاکٹر ہے نا، تو آپ بدے کی بات کریں، صحیح بدے میں جب السر ہوگا تو آپ کا کردار ختم ہو جائے گا، صحیح آپ کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا، وہاں پہ انکالوجسٹ آ جائے گا، تو یار لیکن وہ آئی ڈی کو جعلی بنائی ہوگی نا یار، ٹھیک ہے نا، جعلی آئی ڈی بنا کے تو انہوں نے بکواس نیچے لکھ دی، لمبی لمبی بکواسیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے میں نے شوکت خانم کے اوپر ضرب ماری ہے، میں نے کھربوں روپے کی جو انڈسٹری لگائی ہوئی ہے اس پہ اوپر ضرب لگائی ہے بھائی جان، ایسے ہی تو نہیں جو ماما کو اب تک بھولتا، ان کے معاشی مفادات وابستہ ہیں یہاں۔ شوکت خانم کینسر میں مریضوں کے اوپر، لائیو مریضوں کے اوپر یہ دوائیاں چیک ہوتی ہیں تو اسی دنیا کے اندر بیچی جاتی ہیں ان کے نتائج دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بہرحال اس وقت ایک اس حوالے سے مہم جاری ہے، جاری رہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ ہم نے تو یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ جو کینسر کا علاج یہ لوگ اس وقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مریم بی بی جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے نام سے ایک ہاسپٹل بنا رہی ہیں، اور لاہور کے اندر ویسے زیادہ بہتر ہوتا کہ والدہ کے نام سے بناتی، اس کی دو وجوہات ہیں کہ ایک تو انہوں نے خواتین کے لیے کینسر کے مفت علاج کا، اور میں جب مفت کہہ رہا ہوں تو وہ مفت تھا، شوکت خانم والا مفت نہیں تھا، مفت علاج تھا۔ مجھے اس علاج کے لیے ایک دو مریضوں کو ریکمینڈ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور مطلب کہ میرا نہیں خیال تھا ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن جب میں نے ان خواتین کو ریکمینڈ کیا تو مطلب کہ ون ٹو آل ان کا سارا خرچہ جو تھا وہ مرحومہ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جاتا تھا، اگرچہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے، وہ یا ان کا خاندان کے اس طرح کی کسی بات کا تذکرہ کیا جائے، اور اکثر اس حوالے سے شکوہ بھی آتا رہتا ہے کہ آپ خام کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن ہم کسی کی نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو، تو ان کے نام پہ رکھ لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ بہرحال آپ جو ہیں وہ مرضی کی مالک ہیں، ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اب وہ وہاں پہ وہ والا طریقہ کار بھی متعارف کروانا چاہ رہی ہیں، اور یہ نیا طریقہ کار انہوں نے کیا ہے، یہ جو مریض ہاتھ اتھے چڑھتا ہے نا جب ان کے یہ جو ہیں ضمیر فروش ڈاکٹر مافیا کے، تو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے کہاں سے بنیں گے، اب دیکھیں نا ہماری آدھی قوم کی بچیاں انہوں نے بانجھ کر دی، ٹھیک ہے نا، پیٹ پار کے بچہ نکالنے سے زیادہ بل بنتا ہے، نارمل ڈلیوری ہو بھی رہی ہو تو ڈاکٹر ایسی ایمرجنسی پیدا کرے گا یا کرے گی کہ 20,000 کی بجائے آپ کا بل جو ہے نا 3.5 لاکھ روپے بنے، کیونکہ جب اب نارمل ڈلیوری کروائیں گے وہ، یہ اس طرح کے فراڈ یہ ہیں، یہ میرے اوپر بات کرتے، یہ وہ امریکہ سے، بھئی امریکہ کے اندر سب سے بڑا سکینڈل کس شعبے میں آیا ہے؟ ہیلتھ کے شعبے میں، انشورنس کمپنیوں کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو ڈاکٹروں نے گل کھلائے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور امریکہ کی گورنمنٹ اکی پئی ہے کہ ہیلتھ بل ایشو بنا ہوتا ہے ہر الیکشن کے اندر، ہیلتھ بل، ٹھیک ہے نا، وہ ان فراڈیوں کی وجہ سے نا، یہ جو ہیلتھ کے نام کے اوپر پوری انسانیت کی لوٹ کسوٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے بہت سارے لوگ دوست ڈاکٹر ہیں اور بہت سارے لوگ ڈاکٹر ہیں، وہ بھی سانو دس دن یار سارے شعبے چاہے فراڈ ہو رہے ہیں یار، کوئی بات کرو، اس دن کریں گے پرٹیکولرلی ان شعبہ جات کے اوپر اور ان میں ہونے والے فراڈوں کے اوپر، لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں۔ اب جناب شوکت خانم میں بندہ وڑیا نہیں، ہمارا ایک دوست جو کہ عمران خان کے نام کے اوپر مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا، ٹھیک ہے، 12 کیمو سجیسٹ کیے اس کو، چنگا بھلا یار صحت مند بندہ پھنس گیا، ٹھیک ہے، اور 12 کیمو 8ویں کیمو تے کہنا بس ہو گئی یار، میں نے کہا آپ نے سیکنڈ اوپینین لی تھی،
یہ اپنے ڈاکٹر شہر یار کینسر کیئر والے سے سیکنڈ اوپینین لے لیتے یار. تم تو عقیدت میں ہی مارے گئے چونکہ شوکت خانم کا ہاسپٹل ہے اور عمران خان کا ہاسپٹل ہے. چیک اپ کروانا گیا انہوں نے اگلے لمحہ پا لیا ایڈمٹ کر. ٹھیک ہے. اور اس تو بعد دے کیمو پہ دی دے کیمو پہ کیمو دے کیمو کے پیپر. بیچارہ اتنا گپلا مپلا اور پڑھا لکھا سوفسٹیکیٹڈ اور خوشحال آدمی تھا. ایسے اس کو 4-5 کروڑ لگ بھی جائیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے ان کے اوپر. لیکن یار میں نے کہا تیری ماں تمہاری گئی یہ دوجی رائے تے لے لینی سی. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں 99% میں نے مختلف باتوں کے اوپر جب ڈاکٹر کی دوسری رائے لی ہے نا تو وہ اس کے ریورس مجھے ملی ہے. جو پہلا ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے پیر زمین تے نہیں لانا, کم خراب ہو گے گا, تھوڑا بلڈ پریشر ہائی, اٹیک ہو سکتا, میری ذمہ داری کوئی نہیں. سر ایک باری تو میں گردہ کٹوا بیٹھا, سوری گردہ کہہ رہا ہوں, پتا کٹوا بیٹھا ہوں. اس کے بعد ایک دفعہ پھر میں اس طرح ایک فراڈی ڈاکٹر دے ہاتھ چڑھ گیا. میں کہا تہاڈی ذمہ داری نہیں نا, ہاں ٹھیک ہے جاؤ تسی پاسے, تہاڈی بڑی مہربانی. اپنے بوٹ پائے گھر واپس آ گیا. اگلے دن اپنے دوسرے دوست ڈاکٹر کے پاس گیا, انہوں نے کہا کس چول کو پتہ لگا سے, میں کہا اوس آ جائے, کہندا وہ تو ہی کسائی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے فراڈی ہے اور یہ فراڈی ہمیں بتائیں گے. خیر میں بتا دوں مریم بی بی نے جو ہے وہ وہاں سے وہ ڈاکٹرز کو لانے اور جو کینسر ہاسپٹل بنانی ہے وہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ کرنے کا کیا ہے. اس میں یہ کیمو سے جان چھوٹنے لگی. آپ کے کسی جگہ کے اوپر یہاں پہ فرض کریں گلے کا کینسر ہو گیا اور اتنا حصہ ڈسٹرب ہے, وہ اس کو لوکیٹ کریں گے اور ظاہر اندر دیکھنے کے لیے تو سارے آپ کو مشینیں اسکیننگ وغیرہ دستیاب ہو گئی ہے نا کہ کی ہے اس کی نوعیت کیا ہے. فرض کریں وہ اتنا کا ہے تو اس کو وہیں پہ فریز کر دیں گے, لوکیٹ کر دیں گے, ایک تو اس کا پھیلاؤ رک جائے گا. ٹھیک ہے. فریز کر کے مار دیں گے اس کو اور مرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سوراخ کر کے باہر نکالیں. یہ چائنا کے اندر علاج مستعمل ہو چکا ہے, لاکھوں لوگ اس کے تحت ٹریٹ ہو کے صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. یورپ کے اندر جو خربوں ڈالر کی اس کے اوپر اور سر گولڈ جیمز سمیت جمائما کے خاندان کی جو انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے اس کو خطرہ ہے کہ اگر یہ چائنا سے باہر نکل آیا کہ ساڑھے دے بیڑے گرک ہو گئے. لہذا وہ پورے پیسوں سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. جتنا آن سلاٹ پی ٹی آئی نے دیا مجھے پتا چلا کہ یہ جمائما کے کاروبار کے اوپر رئیس صاحب آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے تو تکلیف بہت گہری ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.